बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था और जो नज़र आ रहा था कि ये होगा। पंजाब और वफाक एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वफाक को एज इसलिए है कि वफाक अपनी वो पर्सनल एजेंडा लेके नहीं चल रहा। यानी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अपने भाई भतीजे या किसी इस तरह के किसी मामले के ऊपर जो है वो पर्सनल हो गई है किसी को बचाने के लिए। अदालत है, कानून है और फिर वो गिला शिकवा किसी और का है, कहीं और का है। FIA है, वो शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया है और शहबाज गिरफ़्तारी के बाद जो है वो जुडिशल कर दिए गए थे। एक लंबी बात है, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक अदालत ने उनको रिमांड के ऊपर, पुलिस जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के सुपुर्द करने का हुक्म दिया 48 घंटों के लिए, यानी कि 2 दिनों के लिए। यही बनता है ना जी, 48 घंटे। तो जो इमरान खान साहब हैं वो खबरें आनी शुरू हो गई कि वो उन्होंने जो CM है पंजाब के परवेज़ इलाही साहब, उनको कह दिया कि किसी भी हाल में शहबाज गिल को पुलिस के हवाले नहीं करना, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना। एक सादा सा असूल है, ये बात आप लिख लें कि रियासती बंदोबस्त में अदालत का हुक्म इंतज़ामी हुक्म के ऊपर हावी होता है। मामला ये हुआ कि नज़र आ रहा था माफ़ी चाहता हूँ कि अच्छा, नज़र और भी बहुत कुछ आ रहा है, वो भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि, लेकिन वो PTI वाले वो जानबूझ के वो बात नहीं कर रहे, लेकिन पूरी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं और चारा भी कोई नहीं है उनके पास। तो नज़र ये आ रहा था कि शहबाज गिल साहब का जो जुडिशल उनको भेजने का था ना, जुडिशल लॉकअप में, वो फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद पुलिस है वो चली गई थी मुतलका जो सेशन कोर्ट है उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ के जी कि इन्होंने हमें मज़ीद रिमांड नहीं दिया, अभी अपने 2 मोबाइल इनके जो हैं वो, इनके 2 मोबाइल थे वो रिकवर करने हैं और भी कुछ चीज़ें उन्होंने बयान की थी, तो हमें इनको जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दिया जाए। तो वो अदालत ने मुतलका जो सेशन कोर्ट है उसको कहा था कि जी इसको डिमांड कर दिया था दोबारा से कि आप सुन के फ़ैसला करें। उन्होंने इनको केस सुना और 2 दिन के लिए इनको पेश कर या पुलिस के हवाले कर देने के अहकाम जारी कर दिए। तो जो ही ये वाला ऑर्डर सामने आया या उससे पहले भी आप जानते हैं कि इन्होंने AIG को ना सिर्फ तब्दील किया है बल्कि डिसमिसल फ्राम द सर्विस वो सिफारिश भी कर दी है। ज़ाहिर है कि वो वफाक को की होगी, वफाक ने कहाँ ये वाली बात माननी है। और जो मुतलका सुपरिटेंडेंट थे चौधरी असगर, उनको भी तब्दील कर दिया डडियाला जेल के, वजह कि वो एक अनलॉफुल अहकामात जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। और पहले दिन से इमरान खान साहब की कोशिश है, पहले तो वो खड़े हुए शहबाज गिल साहब के साथ कि उसने कौन सा कोई गलत कह दिया तो फिर ये मरियम और फलां भी कहते रहे। तो वो मामला बड़ा सीरियस है। पहली बात ज़हन में रखें कि शहबाज गिल साहब ने जो बातें की हैं वो बाकी किसी लीडर ने वो वाली बात नहीं की। पॉलिटिकल करैक्टर के ऊपर उन्होंने जो अपने विचार थे, जो सोच थी, जो ख्याल थे, जो तनकीद थी, वो नाम लेके की और 1-2 जर्नलों के नाम लेकर उन्होंने की है कि आपने अच्छे भले चलते सिस्टम में मुदाखलत की है। किसी ने ये नहीं कहा था कि जनाब कि आप जनरल बाजवा साहब की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात मानने से इनकार कर दें। और शहबाज गिल साहब से जो गलती हुई वो गलती ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को कहा कि जी कि ब्रिगेडियर लेवल तक तो जो है वो लोग, वो इमरान खान सिपाही से ब्रिगेडियर तक, ये तो इमरान खान साहब के साथ है, PTI के लोग हैं ये। बाकी बड़े लोग ने तो उनके आर्डर आए तो वो आपके जानवर थोड़ी हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप कहें कि जी कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये है वो है, यानी कि ऑर्डर मानने से इनकार कर दें, तो ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, बगावत पर उकसाना। आपको याद होगा एक रिटायर्ड या हाजिर सर्विस थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनके साहबजादे ने जोशे जज्बात में आके बाकी कोर कमांडर्स को ख़त लिख दिया था। अली नाम था गालिबन उनका, वो बेटे का, वो कोई इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे या IT से मुतलका थे, बहरहाल जो भी थे। तो उन्होंने कोर कमांडर्स को ख़त लिख दिए। उनका फ़ौजी ट्रायल हुआ था, समरी ट्रायल हुआ था कोर्ट ऑफ वार्ड में, इस तरह करके वो टर्मिनोलॉजी है आर्मी एक्ट के तहत, और उनको सज़ा हो चुकी है। तो सर ये वो वाली वो रेड लाइन है, ये वो वाला रेड जोन है
جس میں آپ داخل ہوں گے تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور دنیا کی کوئی فوج یہ چیز برداشت نہیں کرتی کہ اس کی کمانڈ اور یا رینک اینڈ فائل جس کو کہتے ہیں اس کے درمیان کوئی اس طرح کی جو بات کرے یا ان کو اکسائے کہ جی کہ آپ فوج کی جو کمانڈ ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں جو اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں۔ سر اس طرح فوج تو رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے، اور باقی بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو نیوٹرل ہیں، کہ یار کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ سیاسی ہیں۔ سر پاکستان میں فوج نے کئی بار، ہمارا تو رونا ہی یہی ہے کہ یار کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو سیاست میں مداخلتیں اس لیول تک ہوئیں کہ ایک وزیر اعظم سزائے موت پا گیا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی، اور وہ عدالت نہیں تھی سزائے موت دینے والی، عدالت تو استعمال ہوئی تھی۔ احکامات جنرل ضیاء الحق صاحب کے تھے، اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ کرے۔ آج ان کی پھر برسی ہے، رہ کے ضیاء صاحب یاد آ رہے ہیں، تو وہ مطلب یہ کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی فوج کے بارے میں اس طرح کا لب و لہجہ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے بدترین دور میں جب کریک ڈاؤن جاری تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے احکامات کی روشنی میں، کہ وہ سمری ٹرائل ہوتے تھے، کوڑے لگتے تھے، اور جناب مطلب وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اور فوج ہی استعمال ہو رہی تھی نا جی۔ لیکن کسی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تب سے لے کے آج تک یہ نہیں کہا، تب بھی نہیں کہا تھا کہ ضیاء الحق کی کمانڈ نہ مانے، پاکستان کی فوج ضیاء الحق کو اپنا آرمی چیف ماننے سے انکار کر دے۔ سر یہ اس طرح کے جو رزلٹس ہوتے ہیں، یہ اداروں کی حیت تبدیل کرنے والے، یہ صبر آزما کام ہوتے ہیں، یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی، یہ تو آپ کو کٹ کھانی پڑتی ہے اور ملک کی خاطر کھانی پڑتی ہے، کہ فوج تو اپنی ہے نا یار، ملک اپنا ہے۔ تو یہ فقیر تو ٹیلنگز پہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے خلاف جو یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، پھر ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی تسی کون دے فوج دے سکے ہو گئے۔ یار ہم فوج کے سکے ہیں، مطلب فوج کا پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر آج بھی ہمارا سوال ہے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے، ہم مطلب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو جب وہ نہیں تھے ہم تب کرتے تھے، اب بھی جب نظر آئے گا کہ وہ کر رہے ہیں تو کریں گے۔ جو شہباز گل صاحب کے اوپر جو تشدد ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہوش مند پاکستانی جو پاکستان کے قانون پر یقین رکھتا ہے اور سپریمیسی لا کی بات کرتا ہے، وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو پروسیکیوشن ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے، امریکہ یورپ میں، کہ بدترین اور جو کہتے ہیں نا وہ بے ایمانہ جرائم میں ملوث جو ہوتا ہے نا، بدترین جو جرائم ہوتے ہیں، ہینیس کرائمز جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں ملوث لوگوں کے اوپر بھی کوئی تشدد نہیں ہوتا، کوئی انگلی تک نہیں لگاتا ان کو، لیکن سچ سامنے آ جاتا ہے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا دی جاتی ہے، تو یہ انصاف کا عمل ایک پورا ہو جاتا ہے، تو نہ انتقام پیچھے رہ جاتا ہے، نہ یہ کوئی سیاست پیچھے رہ جاتی ہے۔ شہباز گل صاحب والے معاملے کے اوپر بھی ریزرویشنز ہماری ہیں کہ اگر ان کے اوپر واقعی تشدد ہوا ہے، کیونکہ 2 ان کے میڈیکل ہوئے ہیں، آج بھی عدالت کو بتایا گیا کہ جی لیکن ان کے اوپر تشدد ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود چونکہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہوا ہے، تو اگر ہوا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک بات یہ بھی طے ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کہ مطلب یہ میں نے تو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ ریمانڈ کے خلاف اپیل گئی ہے اور جناب دوبارہ ریمانڈ ہو گیا، فزیکل ریمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ کہیں اور پہ ہے، لیکن عمران خان صاحب غصہ کہیں اور پہ نکال رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب بذات خود ان کی گورنمنٹ کر رہی ہیں۔ سر نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ نہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، چونکہ ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ موڈ ادھر بھائی لوگوں کا خراب ہے اور وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آخر چکر کیا ہے کہ ایک طرف آپ جو شہباز گل صاحب ہیں ان سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جی کہ اس نے بہت غلط کیا ہے، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ بلا ہے بلا ہے بلا ہے بلا ہے جو بھی کہنا ہے، اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کے حوالے نہیں کرنا ان کو، اور پھر ادھر سے عدالت کا آرڈر آیا ہے اور ادھر شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی کہ انتظامی طور پر کہ یہ تو ہاسپٹل جائے گا DHQ میں۔ تو سر وہ انتظامی حکم جو ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ثانوی ہوتا ہے،
اس کی حیثیت دوسرے درجے کی ہے. پہلا حکم عدالت کا ہے, تو عدالت کے حکم کو بے اثر اگر کوئی حکم کر سکتا ہے تو وہ اس سے بڑی عدالت کر سکتی ہے. ادروائز تو پھر اپنی مرضی ہے, پھر تو جناب جنگل کا قانون ہے, نافذ کر لیں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ اتنی ٹکر پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو انہوں نے مطلب ترغیب دی یا اکسانے کی کوشش کی, اور عمران خان صاحب کیا پورے پاکستان کو جو بھی میرا مطلب تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا سیاسی طور پر بالغ ہے, یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں, ان سب کو پتہ ہے کہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہباز گل کے خلاف کون کچھ کروا رہا ہے, وہ ٹکر لینے کے اوپر آمادہ ہیں. بلکہ آمادہ کیا, انہوں نے ٹکر لے لی ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ وفاق اور پنجاب کی پولیس آمنے سامنے ہے, تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں, یا اوائڈ ہی کر رہے ہیں. اور وہ اوائڈ کرنا کیا ہے, وہ خوف ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں اگر انہوں نے جا کے مجسٹریٹ کے سامنے پولیس ریمانڈ کے بعد دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا کہ جی ہاں جی کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ مجھے احکامات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے دیے تھے, تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ پھر میرے ساتھ ہونا ہے. پوائنٹ از دس. اس سے بچنے کے لیے وہ وفاق کے ساتھ ایک بغاوت کے موڈ میں آ گئے ہیں. حالانکہ جو بھی کاروائی ہونی ہے نا وہ تو پنجاب حکومت کے خلاف ہونی ہے. پرویز الہی صاحب غریب دا بال رگڑیا جانا. سر یہ دنیا کا کوئی وفاق, جس طرح دنیا کی کوئی فوج یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی فوج کے اندر جو ہے وہ رینک اینڈ فائل کے درمیان بغاوت پیدا ہو جائے, کہ فوجی جو ہے وہ کمانڈر کی بات ماننے سے انکار کر دے. کمانڈر کے سامنے دشمن ہے گولی چلاؤ, وہ کہے نہیں جی پہلے دسو کہ یہ لافل ہے کہ نہیں ہے. اور سر وہ جو ہم لوگ فقیر بات کرتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے دستور کے تابع رہیں گے. تو جب آپ کو لگے کہ یار کہ آپ پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا تختہ الٹنے جا رہے ہیں, مارشل لا لگانے جا رہے ہیں, تو پھر کھڑے ہوں. بلکہ وہ ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ جو چیف آف آرمی سٹاف سے ہوتی ہے کہ سر اپنے آئین کی خلاف ورزی نہ کریں. اچھا, اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قوم کو کہ جی غلامی کی صورت اختیار کر لیں. سر سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ بندوق اٹھا کے نہیں ہو سکتی. تو یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ بغاوت والی باتیں کر رہے تھے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کو بچانے کے لیے, بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ عطاب اگر گرنا ہے آنا ہے تو وہ پرویز الہی صاحب کے اوپر آئے گا. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ دنیا کی کوئی فوج برداشت نہیں کرتی کہ اس کی فوج کے اندر کوئی بغاوت پیدا ہو یا کوئی اس کو اکسانے کی کوشش کرے, اسی طرح دنیا کا کوئی وفاق یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ایک اکائی جو ہے وہاں سے محض ذاتی معاملات کے لیے یا سیاسی معاملات کے لیے ان کے وفاق کے یا دستور کی خلاف ورزی شروع ہو جائے, یا وفاق کی بات ماننے سے انکار کر دیا جائے, یا جو وفاق کا بندوبست ہے اس کو لپیٹنے کی کوشش کی جائے. وفاق کے پاس 18ویں ترمیم کے باوجود بڑے اختیارات ہیں. اب یہ فٹ کیس ہے پنجاب میں گورنر راج لگانے کا. بڑا خوبصورت جواز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے گھڑ کے وفاقی حکومت کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ یار تسی ہن عدالت کے احکامات ہی نہیں مانیں گے. آپ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ریمانڈ ہوا ہے, اور ریمانڈ سے مطلب ہے کہ کیس واپس متعلقہ عدالت میں گیا ہے, اور متعلقہ عدالت نے 2 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے, فزیکل ریمانڈ دے دیا ہے. تو اب آپ عدالت کا حکم نہیں مانیں گے, اس کو بے اثر کریں گے. تو سر یہ گورنر راج کا سیدھا سا جواز فراہم کر دیا عمران خان صاحب نے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر فنکاریاں جو ہے نا, کیونکہ جو 10 ارکان ہیں اس کے مسلم لیگ کاف کے, جب ان کو نظر آئے گا کہ جناب کہ چودھری پرویز الہی صاحب خود بھی مریں گے اور ہمیں بھی مروائیں گے,
تو وہ سیدھا جائیں گے چوئس ایجاد کو، کہیں گے چوئس صاحب حکم لاؤ، آرڈر لاؤ، غلطی ہوگی معاف کر دے، تو پاگل ہو گئے، دسو کی کرنا. تو اس کا سیاسی مطلب آپ سمجھیں کیا ہے؟ اس کا سیاسی مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت گئی. اس وقت جو کچھ عمران خان صاحب کے احکامات کے چکر میں ان کو خوش کرنے کے لیے میرا قائد، یہ پرویز الہی صاحب یہ لاہور میں ہاکی گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میرا قائد عمران خان، جنیاں نیپیاں بدلا رہے سی 2 مہینے پہلے. تو وہ جناب ان کو خوش کرنے کے چکروں میں وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی بیڑیاں چپٹے پا رہے ہیں. حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہباز گل جن کے مجرم ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جن کے مجرم ہیں انہی کے وہ دربار کے ہمیشہ سے سوالی رہے ہیں. اور اگر انہوں نے فون کر کے کہہ ہی دیا تھا آپ کو کہ یار کہ اپنی مرضی کریں، باجوہ صاحب کو فون کیا تھا نا 2 دفعہ انہوں نے کہ پی ڈی ایم والے آگے نے کی کرا، انہوں نے کہا اپنی مرضی کرو، آپ اپنی مرضی میں آزاد ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں. یہ باجوہ صاحب نے یہ ان کو کہا تھا پھر ٹیلی فون کر کے، ٹیلی فون یہ انہوں نے کیا تھا پرویز الہی صاحب نے. میں کہ میں ذرا دس دیں، وہ نہ ہے کہ باجوہ صاحب مائنڈ کر جائیں کہ میں ٹیلی فون کراں گا. اچھا دوسرا جناب جب ادھر جانا تھا پی ٹی آئی والے آئے تھے تب بھی انہوں نے فون کیا تھا، تو انہوں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ اپنی مرضی کرو، ہم اے پولیٹیکل ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سر چوئی صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو ٹاڈی بھی مت مر گئی. کوئی تو پھر آپ سے پوچھے گا یار ہم نے تو آپ سے کہا تھا تو آپ نے بھی یہ آنے کی. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے شہباز گل، اور شہباز گل کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کیوں تلے بیٹھے ہیں اور آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن وہ بھی میرا خیال ہے مجبور ہیں، کیونکہ کابینہ میں تو ان کا ایک بھی بندہ نہیں، اور وزیر اعلیٰ کابینہ کے بغیر اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ آرڈر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نہ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو پرویز الہی صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پھنساؤ میں وہ کوئی کلٹی نہ کھا جائیں. تو بہرحال جو بھی ہے اس وقت پنجاب حکومت جو ہے وہ وفاق کے ساتھ متھا لگا کے بیٹھی ہے، اس کے خوفناک نتائج برآمد ہونے ہیں. شہباز گل صاحب نے جس طرح بڑی لائٹ سے انداز میں جو باتیں ٹیلی فون بیپر پر کر دی تھیں اے آر وائی کے ساتھ، اس کا خمیازہ اے آر وائی کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، شہباز گل صاحب کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور یہ عمران خان صاحب کے چکر میں جو پنجاب حکومت کر رہی ہے اس کا خمیازہ پنجاب حکومت کو بھی اور پرویز الہی صاحب کو بالخصوص بھگتنا پڑنا ہے. آج نہیں تو کل، کوئی زیادہ دنوں والی بات نہیں ہے، دنوں گھنٹوں والی بات ہے. یہ یا تو یو ٹرن لیں گے پرویز الہی صاحب یا پھر جو ہے اس کی قیمت ادا کریں گے. تو صورتحال جو ہے وہ بڑی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ سیاستیں ہوتی رہیں گی لیکن ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں. لیکن چلے مرضی ہے، اگر وہ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.